अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फवाद खुर्शीद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम इनसाइट। मिर्ज़ा दाग दहलवी का मशहूर शेर है कि फ़लक देता है जिनको ऐश उनको गम भी होते हैं, जहां बजते हैं नकारे वहीं मातम भी होते हैं। मुल्क की मौजूदा सूरत हाल इस शेर की अमली तफसीर और तशरीह है। बस फ़र्क इतना है कि कबल व बाद अज़ ईद ऐश का एहतमाम हमने ख़ुद किया और अब खुदा न ख्वास्ता मुल्क मातम कदा बनने जा रहा है। हमने ख़ुद अपने हाथों से अपनी मौत का सामान किया। डॉक्टर्स भयानक नताइज से आगाह करते रहे, डराते रहे, मगर हमारी बिला से। खैर मिनहसुल कौम हमने एहतियात न बरती और आज मुल्क में मौत का रक्स जारी है। 3 दिन से रिकॉर्ड हलाकतें हो रही हैं। हर दिन जो नया दिन है गुज़श्ता दिन को मात दे रहा है। आज भी 88 अफराद जान से गए। मगर सवाल ये है कि सूरत हाल के सिर्फ अवाम ज़िम्मेदार हैं? नहीं, हरगिज़ नहीं। अवाम से एहतियाती तदबीर पर अमल करने की तवक्को रखना ही खाम ख्याली है। अवाम को कंट्रोल अरबाब इख्तियार करते हैं, उनकी रहनुमाई करते हैं, मगर ये अरबाब इख्तियार तो ख़ुद ही एक दूसरे से लड़ाई और दुश्मन तराजी में मशगूल और मसरूफ़ हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि क्या हुकूमत और क्या अपोजिशन, सब के सब एक तस्वीर को मौज़ूए सुखन बना चुके। चोर चोर की फलक शगाफ सदाएँ लगाई जा रही हैं और कौम के असल मसले को अमलन बालाए ताक रख दिया गया है। पीर को अदालत उज़्मा में कोरोना आज खुद केस की समाअत होगी और इसी दिन हुक्मरान भी सर जोड़ कर बैठेंगे। देखते हैं कि क्या फ़ैसले किए जाते हैं। मगर सिर्फ अपोजिशन और हुकूमत ही को क्या दोष दिया जाए। अवाम भी हमारे तुर्क ड्रामे और तुरल पर ही बात कर रहे हैं। ड्रामे के हक़ और मुखालफत में बहस हासिल का सिलसिला शुरू है। हालांकि ड्रामा ऑन एयर है, अब बहस कैसी? बात तो इस पर होनी चाहिए कि किस तरह हम तुर्की की तरह अपनी ड्रामा इंडस्ट्री को बढ़ावा दे सकते हैं। ये हैं वो मौज़ूआत जिनके आज के इनसाइट में गुफ्तगू होगी। हमारे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार औरिया मकबूल जान, ड्रामा इंडस्ट्री पर गहरी नज़र रखने वाले राशिद ख्वाजा और तुर्की से फ़हद रहमान। मगर आगाज़ गुफ्तगू करेंगे औरिया मकबूल जान साहब से। इनका नाम किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं, मारूफ़ दानिश्वर हैं, तज़िया नगार भी हैं, अपना प्रोग्राम भी करते हैं टेलीविज़न पे। औरिया साहब अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। और ये साहब, टू बिगिन विद, कोरोना का मसला बेकाबू होता जा रहा है। आज भी जो फिगर्स आए हैं, रोज़ नया रिकॉर्ड बन रहा है। 28 लोग आज भी अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। अब जो बेहतियाती हमने की जो ईद के दिनों में, जो उससे पहले जो हुई, अब उसका खुमियाजा हम भुगत रहे हैं। सर ये कसूर किसका है? क्या सिर्फ अवाम को ब्लेम करना चाहिए या जिनकी ज़िम्मेदारी थी उनको भी ब्लेम करना चाहिए? नहीं, अवाम तो बिल्कुल इसमें ब्लेम कर, मैं तो कतई अवाम को ब्लेम नहीं करूँगा। उसकी वजह है कि अवाम को जब आप एक ख़ास किस्म की कैफियत में बताएंगे कि आप थ्रेट कर बताएंगे कितना है और कितना खौफ है, तभी अवाम जो है वो संभलेंगे ना। अवाम को तो नहीं पता। अवाम तो बल्कि मजाक उड़ाती थी, कहाँ है कोरोना, किस जगह है कोरोना। ये तो हुकूमत को रियलाइज़ करना चाहिए। देखिए, पाकिस्तान दुनिया के चंद महफूज तरीन मुल्कों में से था आज से 3 महीने पहले। वो मुल्क जो कि जिनके अंदर कोरोना का तस्वर भी नहीं किया जा सकता था। आज पाकिस्तान दुनिया के 17वें नंबर 18वें नंबर के करीब आ चुका हुआ है और पाकिस्तान में उनकी केसेस की तादाद जो है दिन ब दिन बढ़ रही है। इसकी बुनियादी वजह यह है कि हुकूमत के ऊपर जो कार बर्दाश्त थे उनको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। उसकी वजह यह है कि इमरान खान साहब के साथ इस वक्त जितने भी मशीर हैं उनको पाकिस्तान के हालात का, पाकिस्तान की आवाम का, पाकिस्तान की कैफियत का ज़ीरो भी तजर्बा नहीं है। ये वो लोग हैं कि जो सारी ज़िंदगी जिन्होंने यूरोप में गुजारी भी है और हालत यह है कि वो यहाँ से 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए आते थे, अपना सैनिटाइज़र साथ लाते थे, अपनी जनाब जिसे कहते हैं पानी साथ लाते थे, पाकिस्तान के निज़ाम को गालियाँ गुलियाँ दे के वापस चले जाते थे। सूरत हाल इस वक्त ये है कि पब्लिक को आप जानते थे कि किस किस्म की है। इसकी पब्लिक को कैसे आपने रखना था कंट्रोल करके, ये भी आपको पता था। आप अब तक इस बात में पड़े हुए कि हम भूख से मर जाएंगे। जो मुल्क 3 करोड़ मेट्रिक टन जो है गंदम पैदा करता हो, 2.25 लाख मेट्रिक टन चावल पैदा करता हो, जो तकरीबन इसी तरह तकरीबन 30-35 लाख मीट्रिक टन दालें पैदा करता हो, जो मुल्क दुनिया में चौथे नंबर के ऊपर दूध की प्रोडक्शन हो, जिस मुल्क के अंदर तकरीबन 4-4.5 करोड़ गाय भैंसें हों, जिस मुल्क के अंदर तकरीबन 2-2.5 करोड़ किस्म बैल मौजूद हों, जो इस मुल्क के अंदर 5.5-6 करोड़ बकरियाँ और 4-4.5 करोड़ जो हैं वो भेड़ें मौजूद हों, वो मुल्क तो साल एक तक तो खुराक में तस्वर नहीं करते थे उसके भूख आएगी, लेकिन भूख से मर जाएंगे, भूख से मर जाएंगे। लेकिन औरिया साहब, इसी मुल्क में ज़ख़ीरा अंदोज़ की भी और ज़ख़ीरा अंदोज़ों की भी वही तादाद है, मुनाफ़ाखोरों की तादाद है। यही चीज़ शॉर्ट करते हैं, फिर उसी को बढ़ा कर करते हैं। लेकिन ज़ख़ीरा अंदोज़ मैंने कंट्रोल करने थे सर। वही है ना, जिन्होंने ये करना था वहाँ पे यहाँ यही तो नहीं, यही टेस्ट था हुकूमत का जिसमें फेल हो गई है वो।
یہی حکومت کا ٹیسٹ تھا اور تو کس کا نہیں تھا. یہی ٹیسٹ تھا کہ آپ نے پورے ملک کے اندر فوڈ ایمرجنسی نافذ کرتے اور ساری کی ساری فوڈ کو اسٹیٹ کنٹرول میں لے کے. میں نے آپ کو بتاؤں 3 کروڑ 22 لاکھ گھرانے ہیں پورے ملک کے اندر. 100 گھروں کا ایک کلسٹر اگر بنایا جاتا تو وہ وقت کم از کم 3 لاکھ کلسٹر بنتے تھے. 10 لاکھ ٹیچر فارغ تھے آپ کے, ابھی بھی فارغ ہیں. 1 لاکھ کے قریب لیڈی ہیلتھ ورکرز فارغ ہیں, فارسٹ کے گارڈ فارغ ہیں, یہ سب فارغ ہیں. ہر 100 گھر کے اوپر ایک مسجد موجود ہے. ایک ہیڈ کوارٹر بناتے. ان 100 گھروں میں سے 20 گھر ہوتے تھے جن تک آپ کو خوراک پہنچانی تھی. آپ تو سوچ نہیں سکتے کہ اس ملک کو کتنا آسانی سے کنٹرول کیا جا سکتا تھا. لیکن آپ تو 8 لاکھ ٹائیگرز نکالنے میں نکلے ہوئے تھے. اب وہ ٹائیگرز کہاں ہیں؟ اب ان کو میتیں اٹھوانے کے لیے لگائیں گے, ظاہر بات. اور کیا کریں گے آپ فیل ہو گئے مکمل طور پہ. آپ کو پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ نے اس ملک کے اندر اس ڈیزیز کو کنٹرول کرنا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ نہیں پاکستان سوائے کرفیو کے اور ڈنڈے کے اندر نہیں جا سکتا. آپ مجھے یہ بتائیے, جس ملک کے اندر جو ٹریفک کا اشارہ ہوتا ہے, اس ٹریفک کے دنیا میں کہیں ٹریفک کے اشارے پہ سپاہی کھڑا نہیں ہوتا, پاکستان میں کھڑا ہوتا ہے. نہ کھڑا ہو تو کوئی بھی پابندی نہیں کرتا. وائلیٹ کرتے ہیں. لیکن سر اوریہ صاحب یہاں پہ سوال ہے کہ جو بیوروکریسی پابندی کس نے کرانی؟ میں نے کرانی ہے. سر جو بیوروکریسی کا سوال ہے کہ جو مستقل گورنمنٹ میں رہتی ہے, سیاستدان تو کل ہوئیں کل نہیں ہوں پتہ نہیں چلتا, تو یہ بیوروکریٹس کی کیا ذمہ داری نہیں ہے؟ ان کی تو یہ نارمل کام ہے. آپ تو کہہ رہے ہیں نا ایکسٹریم ایمرجنسی صورتحال آ گئی, نارمل حالات میں بھی وہ مینیج نہیں کر پا رہے, تو کیا جب تک کوئی اوپر سخت بندہ نہ ہو تو بیوروکریسی بھی کام نہیں کرے گی؟ ان کی سن کو نہیں رہا, ان کی کوئی سن ہی نہیں رہا. وہ جو سیکٹری ہیلتھ جا کے پیش کرتے ہیں تو آگے جا کے وہ زلفی بخاری ٹائپ لوگ جب بیٹھے ہوئے جن کو پاکستان کا پتہ کو نہیں نا, وہ کہتے ہیں آپ کو کیا پتہ ہے. ان کی تو سن ہی کو نہیں رہا. میں آپ کو ایک بتاؤں, 2007 میں میں جوائنٹ سیکٹری ہیلتھ تھا, پاکستان میں برڈ فلو کی ٹریسز آئے تھے, ٹھیک, فروری کے اندر. WHO یہاں کے بیٹھ گیا تھا. ہم نے پتہ نہیں آپ کو یاد ہوگا کہ کراچی میں باقی جگہ کروڑوں مرغیاں میں دفن کی تھی. 3 بندوں کا پتہ چلا تھا. ہم نے بغیر شور مچائے وہ تقریباً 15 دن کے اندر پورے کا پورا برڈ فلو کنٹرول کر لیا. تو اس کی سارے ان 2 جو لڑکے نکلے تھے وہاں سے, ان کو ڈھونڈا تھا کہ کہاں گئے, کس طرح گئے, سارے کے سارا ان کو کوارنٹائن کر دیا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ آپ تو بیوروکریسی کو صبح صبح گالیاں نکالتے ہیں, شام کو گالیاں نکالتے ہیں. آپ نے آدھی کے پیچھے نیب لگائی ہوئی ہے, کام کون کرے گا؟ اچھا اوری صاحب, اب تو اب ہیلتھ ایمرجنسی, باقی ایمرجنسی لگے نہ لگیں اب وہ لگنے والی ہے, کیونکہ ہماری کیپیسٹی تیزی سے ختم ہو رہی ہے, جس طرح کیسز بڑھ رہے ہیں. اب جب بے چینی پھیلے گی, ظاہری بات ہے اگر میرا کوئی جاننے والا بیمار ہوگا, میں کوشش کروں گا وہ ہاسپٹل میں جائے, بیڈز جگہ نہیں ہوں گی, ہر جگہ پہ ہر کوئی کوشش یہ کرے گا, تو ایک تو بڑی انارکی اور افراتفری کی کیفیت آ جائے گی. اس کو کیسے مینیج کیا جائے؟ اور 3 مہینے سے میں بول رہا ہوں, 3 مہینے سے بول رہا ہوں میں کہ یہ کر لو. 3 مہینے سے میری پروگرام اٹھا لیں, میرے 22 کالم میں لکھے گئے, اس کے اندر کم از کم 25-30 پروگرام کیے. 3 مہینے سے میں بول رہا ہوں. پورا کا پورا میڈیا جو آدھا عمران خان کے ساتھ تھا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا, بھوک سے مر جائیں گے. او بھائی مجھے یہ بتاؤ, تمہارے پاس 1,11,000 بیڈ ہیں اس وقت پورے پاکستان کے اندر, ٹھیک, ابھی 70,000 تک پہنچ گئے نا آپ, ٹھیک. 70 بیڈ وہ ہیں جن میں وینٹیلیٹر شامل نہیں ہیں, اسپتالوں کے بیڈ میں ہیں. 1,80,000 ڈاکٹر ہیں آپ کے پاس, 90,000 نرسیں ہیں. یہ آرام کی کیلکولیشن ہے یار. آپ کو پتہ ہے کہ آپ موت خرید رہے ہو اور انسانوں کو برابر, یعنی جس ملک کے اندر گزشتہ 15 دن سے یہ گفتگو ہو رہی ہو کہ جناب شاپنگ مال کب کھلیں گے, ٹھیک ہے, 3 دن کھولیں گے, 4 دن کھلیں گے, صبح کیا کھلے گا, ٹرانسپورٹ کہاں کھلے گی, فلانا کہاں کھلے گی. آپ مجھے یہ بتائیں کون سے شاپنگ مال والا بھوکا مر جاتا ہے؟ کون سا شاپنگ مال کے اندر دکانوں والے بھوکے مر جاتے ہیں؟ کون سے لوگ ایسے ہیں کہ جو جن کی ٹرانسپورٹ رکی ہو تو ان کا فاقہ آ جاتا ہے؟ ایک ایمرجنسی آپ نے پاکستان کو اس کرائسس کے اندر ڈالا ہے. اور میں آپ کو ایک خاص بات بتاؤں, ایمرجنسی کی صورتحال جو آ رہی ہے نا, اس میں یہ ہے کہ لوگ یہ اور پھر سب پی ٹی آئی کے لوگوں کو گربانوں سے پکڑیں گے, جو لوگوں کے بندے مریں گے. ساری زندگی آپ نے پورے کا پورے آپ نے 30 دن 40 دن جو ہیں ایک دوسرے کے خلاف باتیں کرنے لگا دیا. ایک پریس کانفرنس آتا تھا, سندھ نے کچھ نہیں کیا, سندھ والا کہتا تھا فلانے نے کچھ نہیں کیا. آپ نے پورا پاکستان میں اپنے موت کو مذاق اڑایا ہے آپ نے. اچھا اوری صاحب, اس میں کوئی ایک جماعت نہیں, سارے ہی دیکھیں نا, باہمی دست و گرمیاں سارے تھے کہ سیاسی نیرو جب روم جل رہا تھا تو یہ سارے بانسریاں بجا رہے ہیں. تو عوام تو ان سے پوچھے گی, لیکن جو نقصان ہوگا اس کا کوئی تدارک ہو سکتا ہے, یا کہ جو ڈیمیج ہیز بین ڈن؟ دیکھیں ابھی بھی ڈیمیج بہت زیادہ ہو چکا ہوا ہے. ابھی بھی آپ کا ایمرجنسی, ابھی بھی کوئی ہوش میں نہیں ہے, ابھی بھی کوئی ہوش میں نہیں ہے. اس کی وجہ پتہ ہے کیا؟ میں تو پتہ کیا کہتا ہوں, آپ دیکھیں اس وقت آپ کو پتہ ہے 23-24 ڈاکٹر جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں.
آپ کو پتا ہے کہ 100-150 ان سارے ایم این اے ایم پی اے سب کی ہسپتال کی وارڈوں میں ڈیوٹیاں لگنی چاہیے تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ خطرہ کیا ہے. ان کو احساس ہی نہیں ہے. لیکن سر اکاؤنٹیبلٹی تو پاکستان میں اب نہیں ہو پا رہی نا. جو بڑا شور تھا کہ جی ایک رپورٹ آئے گی، شوگر کی رپورٹ آئی، پھر اس کا فورنزک بھی ہوا، ایکشن اس پہ نہیں ہو رہا. جب اس طرح کی ایگزامپلز ہوتی ہیں، آئی پی پیز کی رپورٹ تھی وہ پبلک ہی نہیں ہو رہی. جب تک یہ ایگزامپلز نہیں بنیں گے تو کیا سسٹم ٹھیک ہو سکتا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو سنیں، سب سے بڑی بات کیا ہے کہ پاکستان میں تو اس مسئلے میں مایوس ہو چکا ہوں کہ آپ کسی کا یہاں احتساب کرنے بیٹھے ہوئے ہیں. احتساب میں کون سا بندہ ہے؟ 1958 کی تقریر اٹھائیں ایوب خان کی، جب اس نے مارشلہ لگایا تھا. اس تقریر کا آغاز اس میں ہو رہا تھا کہ اس ملک کے اندر اتنی زیادہ کرپشن اور بددیانتی ہو چکی ہوئی ہے اور سیاسی انارکی پھیل چکی ہے کہ میں یہاں پر احتساب کرنے آیا ہوں. اس نے ایبڈو لگایا، اس نے کتنے کو لوگوں کا حساب کیا. اس کے بعد وہ یحییٰ خان کو اقتدار سے لے کے چلا گیا. اس کے بعد ذوالفقار علی بھٹو صاحب آئے، انہوں نے 1400 لوگوں کو نکالا، بیوروکریٹس کو. کس کا حساب ہوا؟ کوئی صاحب نے نکال کے چلے گئے، اپنا انتقام لے لیا. کسی کے اس نے لائسنس نہیں دیا ہوا تھا ڈی سی نے، کسی کمشنر نے کسی کو ٹریکٹر نہیں دیا ہوا تھا سرکار کا، کسی نے، سب نے اپنا. یہاں تک کہ ایک رجسٹرار ہوتے تھے، انہوں نے کوثر نیازی کو لچکائی تھی، ان کا کوئی تعلق کرپشن میں نہیں تھا، میاں افضل صاحب، ان کو نکال دیا 1400 کے اندر. اس کے بعد جناب ضیاء الحق صاحب آئے، ضیاء الحق صاحب نے کتنا. مشرف اسی نعرے پہ آیا، مشرف نے آ کے جو ایک بہت بڑا بنایا، نیب شیپ بنایا. کوئی نہیں. پاکستان کے اندر مذاق ہے احتساب جو ہے. آج جگہ رپورٹ آ گئی ہے نا، اس رپورٹ میں آنے کے بعد کیا ہوا ہے آپ مجھے یہ بتائیے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے کہا جب ہم سبسڈی اور یہ اور وہ کہ جی تم نے چینی جو ہے نا وہ مہنگی بیچی ہے جتنے تمہاری لاگت آئی تھی. اب پاکستان نے مجھے کوئی قانون بتایا کہ اس کو اتھرائی لگائیں گے. زیادہ پیسے دے کے آپ نے جو چینی مال بیچنی ہے اس پہ قانون ہی کوئی نہیں آپ کا. مجھے اور آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں روز. دیکھیں اس پورا سسٹم ہے نا اوریہ صاحب، اور دیکھیں اور اس میں یہ ہے کہ ہر پارٹی کے لوگ ہیں اور ایک دوسرے پہ الزام ہے. ایک کو کہیں گے چور ہے، کہیں گے تم بھی چور ہو. کوئی اپنا چوری کا ڈیفینڈ نہیں کرتا، وہ کہتے ہیں کہ آپ زیادہ بڑے چور ہیں. جب یہ سارے کے سارے یہ تو کہیں گے، یہ تو کہیں گے، لیکن جو حکمران ہوتا ہے اس نے کرنا ہوتا ہے کام، اور پھر باتیں کرتے ہیں ٹائم کو نہیں. یہ شیر شاہ سوری اسی برِ صغیر پاک و ہند میں آیا تھا نا، 4 سال 9 مہینے کی حکومت ہے اس کی. دنیا کے اندر سب سے زیادہ تیز رفتار ترقی ہوئی ہے اس وقت. یعنی کلکتہ سے لے کے پشاور تک وہ جی ٹی روڈ جو بنی تھی، اس کے ہر کوس کے اوپر ایک سرائے تھی، ایک ڈاک کی چوکی تھی اور ایک کنواں کھدا ہوا تھا. اس نے پاکستان کے اندر برصغیر پاک و ہند کے اندر پہلی دفعہ ڈسٹرکٹ کا نظام لے کے آیا تھا، پہلی دفعہ ریونیو ایڈمنسٹریشن لے کے آیا تھا، پہلی دفعہ زمین کی پیمائش کی تھی. اس نے پورے کا پورا سسٹم بنایا تھا. یہ 4 سال 9 مہینے کیا ہوتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہوتے. یہ 2 سال بہت ہوتے ہیں. کبھی پوچھے سنگاپور نے کیا کیا تھا، کبھی پوچھے ایران میں جب انقلاب آیا تھا انہوں نے کیا کیا تھا. انہوں نے ہر جو تھی نا اپنا گلی، اس گلی کے باہر ایک بندہ بٹھا دیا تھا کرسی میز دے کے، اور ہر گھر والے سے کہتے کہ آپ بھائی جان اپنے بینک کے کاغذات ساری چیزیں لے کے آ جائیں، اور یہ ہمیں ایک کلپ بتا دیں کہ یہ اپنے گاڑی کہاں سے خریدی ہے، یا اپنے گھر کہاں سے خریدا ہے، یا اپنے فلاں کہاں سے خریدا ہے. جب تک آپ یہ نہیں کہیں گے آپ اپنے گھر میں گھس نہیں سکتے. وہ بتاتے تھے، گھر میں گھستے تھے، ورنہ جیل میں گھس جاتے تھے. ختم بات. اچھا اور یہ سب پھر ہمارے پاس آپ کی نیت خالص نہیں ہے. خالص نہیں تو پھر آپشنز کیا ہمارے پاس؟ دیکھیں ہر ایک کو ٹرائی کر لیا ہم نے. جو پاکستان کے جو حالات ہیں وہی ہیں، ہر کوئی پچھلے کو بلیم کرتا ہے. آپ نے غلط لوگوں کو ٹرائی کیا اور غلط سسٹم کو ٹرائی کیا، دونوں کام کیے. الٹرنیٹیو کیا ہے؟ پاکستان میں بنیادی طور پر نہ الیکشنز کا طریقہ کار ٹھیک ہے اور نہ سسٹم ٹھیک ہے. پاکستان کے اندر نہ ہمیں ڈکٹیٹر صحیح ملتا ہے اور نہ ہمیں جمہوریت پسند ٹھیک ملتا ہے. پاکستان کے اندر آپ کو کبھی سوچنا چاہیے کہ آپ کے اندر آپ کی خرابی کیا ہے. آپ کی خرابی بنیادی طور پر آپ کا یہ جمہوری نظام ہے جس کے پل پوتے پہ آپ چل رہے ہیں. ٹھیک، یہ دنیا میں کہیں پر مجھے بتائے ڈیولپنگ کنٹریز میں جتنوں میں ترقی آئی ہے کیا وہاں جمہوریت تھی؟ چین میں جمہوریت ہے، سنگاپور میں جمہوریت تھی، ملائیشیا میں جمہوریت تھی، کوریا میں جمہوریت تھی، فلپین میں جمہوریت تھی. جہاں ترقی آئی ہے کہیں جمہوریت نہیں تھی. آپ نے پتہ نہیں کہاں سے سن رکھا ہوا کہ جمہوریت آئے گی تو پاکستان ترقی کر جائے گا، اور لیڈر ہم ٹرائی کرتے رہے 10 سال اور ترقی کرتے رہے. ایسے ہی رہے گا، ایسے IMF اور ورلڈ بینک کے سامنے جا کے روتے رہیں گے. لیکن اور یہ سب ایک بنیادی جو چیز ہے نا، ان تمام جن ملکوں نے ترقی کی ہے وہاں پہ انصاف ہے کہ وہاں پہ کوئی غلط کام کرتا تھا تو اس کو دین اینڈ دیئر وہ ہو، اور سب کو پتہ ہوتا تھا کہ کوئی غلط کام نہیں کر پائے گا. تو انصاف کو یقینی بنانا بڑا ضروری تھا، جو کہ بدقسمتی سے ہم لوگ نہیں کر پا رہے. اس کی ایک وجہ ہے،
اس کی ایک وجہ ہے، انصاف وہاں سے ہے انٹرنلائزڈ ہے. آپ نے لوٹ مار جہاں کرنی وہاں کوئی انصاف نہیں ہے. جب آپ نے سمجھنا ہے کہ ہم نے عراق کی جو ہے آئل ویل کو قابو کرنا ہے اور آپ کے سارے سرمایہ داروں نے پیسہ لگانا ہے، تو آپ جا کے 35 لاکھ بندے مار دیں اور آپ کے کسی فوجی کو وہاں ٹرائی بھی نہ کیا جائے. آپ جا کے یو اے ای میں، آپ جا کے افغانستان میں، آپ جا کے ویتنام میں بندے جا کے قتل کر دیں، آپ کو کوئی پوچھے نہیں. یہ تو انصاف نہیں ہے. اپنے گھر میں تو میں بھی انصاف کر لیتا ہوں، اپنے بیٹوں کے درمیان تو میں بھی انصاف کر لیتا ہوں. انصاف کا تو پتہ چلتا ہے جب دوسروں کو قتل کر کے آؤ تو پھر پتہ چلے کہ اپنے بیٹے کو سزا دو. آپ نے گزشتہ فرسٹ ورلڈ وار سے سیکنڈ ورلڈ وار تک کس کو قتل نہیں کیا؟ یہ بہت عجیب و غریب سے امیج بنا کے آپ نے رکھے ہوئے. وہاں چونکہ انصاف ہے تو جتنا تعصب اور جتنی نفرت وہاں پر باہر سے آئے ہوئے لوگوں کے ساتھ آپ سوچ نہیں سکتے. آپ انگلینڈ کے اندر جو بی این پی کیا ہے اس وقت کم از 56 پارٹیاں بنی ہوئی ہیں جو متعصب پارٹیاں ہیں. جرمنی کی جو پارٹی ہے وہ کیا ہے؟ اس وقت کبھی اسکاٹ لینڈ میں جا کے دیکھیں مسلمان اس وقت اس طرح خوف کے اندر ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ دوبارہ اسپین والا معاملہ ہونے والا ہے. آج ابھی مناپولس میں جو کالے کے ساتھ ہوا ہے جس کے اوپر اس وقت آگ لگی ہے، یہ انصاف ہے؟ 200 سال کی جمہوریت ہے وہاں پر. اور جمہوریت کا کیا تعلق بات کرتے ہیں؟ دنیا کی بگیسٹ جمہوریت جو ہے وہ انڈیا ہے. وہاں کو مسلمان سوچ سکتا ہے ڈیموکریسی کے اندر اوپر آ رہا ہے؟ سوچ سکتا ہے کبھی وہاں زندہ رہنا بھی؟ دوسری کبھی ڈسٹربنس نہیں ہوئی. اور دوسری جمہوریت جو اسرائیل ہے وہاں بھی آج تک کبھی فوج نہیں آئی اوپر. لیکن جو فلسطینیوں کے ساتھ وہ کر رہے ہیں، جو بھارت کشمیریوں کے ساتھ کر رہے ہیں. اچھا، آپ نے انڈیا کا ذکر کیا، جمہوریت ہے نا دونوں. اور یہ سب پاکستان کے خلاف تو ان کا میڈیا بڑی اسلام ترازی بڑی بھڑکے مارتا ہے. چین کے ساتھ ان کی ہلکی سی جھڑپ ہوئی، اس کے بعد بالکل دبک کر بیٹھ گئے اور اب کوئی باتیں بھی نہیں ہو رہی، کوئی گدر بھپکیاں بھی نہیں ہو رہی. یہ ہوا کیا ہے چین کے معاملے میں انڈیا کے ساتھ؟ اصل میں چین کے مقابلے میں بھارت کو انڈیا کو یورپ نے اور امریکہ نے خصوصاً امریکہ نے تیار کیا ہوا ہے. اور امریکہ سمجھتا ہے کہ کنٹینمنٹ آف چائنا کے لیے سب سے بڑا رول جو ہے وہ انڈیا کا ہے. اور ابھی جو پینٹاگون رپورٹ آئی تھی نا، اس پینٹاگون رپورٹ کے اندر جو انہوں نے اسٹریٹجی آئی تھی اس کے اندر انڈیا ایز اے اسٹریٹجک پارٹنر، اور اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ اس پورے علاقے کے اندر جب تک ہم ڈسٹربنس انڈیا چائنا کی نہیں کریں گے، سی پیک آ گیا تو 100 کے قریب جو ملک ہے ان کا لنکیج بن جائے گا. اور ایک دفعہ شارع ایشم جو چلنا شروع ہو گئی تو پھر کون نہیں روکتا؟ نہر سویز چل رہی ہے نا، کون روک سکتا ہے؟ باسفورس جو چل رہی ہے، جب لوگوں کا انٹرسٹ بن جائے پھر نہیں روک سکتا. تو یہی ٹائم تھا انہوں نے لڑانا تھا. اب انہوں نے لڑانا ہے آگے بھی، اور چائنا بھی اسی لیے اوور ریئیکٹ کیا. چائنا نے یہ روز ایکٹیویٹی ہوتی رہتی تھی، اوور ریئیکٹ اس لیے کیا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب تک انڈیا کو سکم اور خاص طور پہ اس کوریڈور میں یہ دیکھیں اس میں نہیں روکیں گے ہم کچھ نہیں. یہ 1842 کا جھگڑا چلا آ رہا ہے لداخ کا، جب رنجیت سنگھ کی فوجیں وہاں گئی تھیں اور انہوں نے چائنیز نے مار مور کے واپس بھیج دیا تھا اور لداخ کا اور وادی لے اپنے پاس رکھ رہی تھی. پھر اس کے بعد وہ یہ تھا کہ یہ پورا علاقہ جو ہے وہ چین سے آزاد ہو گیا تھا. مسلمانوں کے ایک عزت بیگ ہوتے تھے، انہوں نے آزادی کا اعلان کر دیا تھا. اس کے اوپر پر یہ ہوا تھا کہ گورے نے جا کے نا وہاں جانسنس لائن بنائی تھی اور اپنے نقشے میں چھاپ دیا تھا یہ ہمارا علاقہ ہے. اور جب 1947 میں پاکستان آزاد ہوا ہے تو اس گورے کی جانسن لائن کو مانتے تھے. چائنیز کو پتہ ہی نہیں تھا کہ جانسن لائن بنی ہوئی کہاں ہے. ان کو جب پتہ چلا تو ماؤ نے جب 1949 میں آیا تو ماؤ نے آ کے وہاں روڈ بنانی شروع کر دی. انڈیا کو اندازہ نہیں ہوا. 9 سال بعد جب روڈ مکمل ہوئی تو انڈیا لڑنے پہنچا، انہوں نے مار کے بھگا دیا اور اکثر چین قبضے کر لیا. اب دوبارہ انہوں نے سی پیک کو روکنے کے لیے وہاں پر بندے بھیجے تھے کہ جاؤ جا کے لڑو تاکہ ڈسٹربنس ہو اور سی پیک جس طرح. چائنیز تو اب اس وقت سوچ بھی نہیں سکتے نا، کوئی رسک نہیں لے سکتے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ بہت بڑی لڑائی میں کنورٹ ہو جائے گی یہ سارا کچھ، اور اس کو رہنے نہیں دینا انہوں نے ایسے یورپ میں اور باقی لوگوں میں. لیکن پھر پاکستان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہو جائے گا. پاکستان کے ویسے بھی انڈیا کے ساتھ جس طرح کشمیر میں زیادتی ہو رہی ہے اور چائنا کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے، تو ہم تو بڑا کلیئرلی پھر چائنا والے اس بلاک میں آ جائیں گے. پاکستان کو فیصلہ کرنا پڑے گا، ورنہ پاکستان کے ساتھ بہت بری ہوگی اگر پاکستان نے یہ فیصلہ نہیں کیا کہ وہ امریکہ کی طرف یا چین کی طرف. دیکھیں ایک فیصلہ کیا انہوں نے کہ وہ طالبان کی طرف ہیں. جب انہوں نے فیصلہ کر دیا ان کا مسئلہ ٹھیک ہو گیا، وہ آپ افغانستان میں سرخرو ہو گئے. آج افغانستان میں ان کی عزت بھی بن گئی ہے، واپس آ گئے. اب امریکہ کا وہاں ساتھ چھوڑا، آنکھیں نکال کے دکھائیں، کہا ہم طالبان کے ساتھ ہیں، کھل کے آئے، آج آپ عزت کے ساتھ ہیں. ورنہ آج سے 2 سال پہلے تک آپ کی افغانستان بارڈر جو تھی وہاں سے انڈیا بیٹھا ہوا تھا. آج وہاں سے انڈیا کا جیسا پتہ کاٹا جا چکا ہے، اس کی $2 ارب کی انویسٹمنٹ ختم ہو گئی. آپ کو امریکہ کی لابی سے نکلنا پڑے گا اگر آپ نے زندہ رہنا ہے اس نقشے کے اوپر. بہت شکریہ آپ کا. اور یہ مقبول جان صاحب
ہم گفتگو کر رہے تھے اوریہ صاحب سے. اوریہ صاحب اپنا پروگرام بھی کرتے ہیں, تجزیہ کار بھی ہیں. ان کا یہی کہنا تھا کہ کرونا کو انتہائی سیریسلی لینا پڑے گا. جو نقصان ہو گیا ہے وہ تو اب ہو گیا ہے, اب آگے کے لیے اپنی ڈائریکشن, اپنی سمت اپنی درست کرنی پڑے گی. یہاں پہ وقت ہو گیا ایک بریک کا. بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. پاکستان میں کرونا کے کیسز بڑھتے جا رہے ہیں. اب ہلاکتیں بھی اندیشہ ہے کہ بڑھ جائیں گی, 1500 سے زیادہ ہو گئی ہیں. اب روز کے کیسز بے تحاشا آ رہے ہیں. ہمارے ہاسپٹلز پہ بے انتہا رش ہے. اب اس ساری صورتحال میں ڈاکٹرز کس طرح کوپ کر رہے ہیں ہماری میڈیکل پروفیشنز میں, اور جو کرونا ایک مسلسل ایک ایوالو ہوتا ہوا ایک پورا ایک ہم فینومینن ہے, ہماری لرننگ بھی آن دا گو ہے. ان تمام ایشوز پہ گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کر رہے ہیں ڈاکٹر بابر بٹ. ان سے ہم گفتگو کریں گے. لاہور میں موجود ہیں, کرونا کے کیسز بھی ڈیل کر رہے ہیں, نیورو سرجن بھی ہیں. ان سے بات کریں گے کہ اسپائنل کارڈ اور برین پہ کیا کرونا کا کوئی اثر ہوتا ہے, اس پہ بھی ہم گفتگو کریں گے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام, تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می. ڈاکٹر صاحب ٹو بگن ود, اب کرونا کے کیسز بڑھنا شروع ہو گئے ہیں. جو اندیشہ تھا, جو میڈیکل پروفیشنز کہہ رہے تھے, اب وہ حقیقت آ گئی ہے. تو اب ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ دیکھیں جی, میں ابھی آج ہی فگر اور سٹیٹسٹکس کو ریویو کر رہا تھا تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ 15 مئی تک جو ہمارے کیسز تھے ان کی تعداد 35,000 کے قریب تھی, اور آج یہی کیسز کی مقدار صرف 15 دنوں میں 70,000 کے قریب ہم پہنچ گئے. یعنی جو نمبر ہم نے اٹین کیا پچھلے 26 فروری کو پہلا کیس رپورٹ ہوا تھا, وہاں سے لے کر 15 مئی تک ہم نے 35,000 کیسز ٹوٹل کلیکٹ کیے جو ہمارے اس میں آ گئے تھے, اور اب آن ریکارڈ 70,000 ہے. یعنی صرف 15 دن کے قلیل عرصے میں اتنی جلدی سے کمیونٹی میں یہ ڈیزیز پھیلنی شروع ہو چکی ہے. اور جو پروجیکشن فگر ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ تو ایسے لگتا ہے کہ 2-2.5 لاکھ کے قریب ود ان نیکسٹ منتھ ہمارے پاس آ جائیں گے. اللہ نہ کرے, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس وبا سے محفوظ رکھے. تو اس سے ہم سوچ سکتے ہیں کہ اب یہ ہمارے اندر ہی پھیل رہا ہے. اصل چیز جو میں اس پروگرام کے توسط سے بتانا چاہوں گا کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہمیں اب ڈینائل کی فیز سے باہر آنا ہے. یہ جو کانسپریسی تھیوریز لوگ سوچتے رہتے ہیں کہ یہ ہو گیا ہوگا, کسی نے کر دیا ہے, چائنا سے چلا یا امریکہ نے بھیج دیا, اس سب سے خدا را باہر آ جائیں, کیونکہ یہ اب ہمارے ملک میں ہے, یہ ہمارے لوگوں کو متاثر کر رہا ہے, یہ ہماری فیملیز کو متاثر کر رہا ہے. تو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے کس طرح سے اس سے بچنا ہے. ہماری پریارٹی یہ ہونی چاہیے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں پہ ایک اور چیز آ جاتی ہے نا جو بڑی اہم ہے, وہ یہ ہے کہ اب کرونا سے صحت یاب بھی تو لوگ ہو رہے ہیں, بہتر بھی تو لوگ ہو رہے ہیں. اب یہ جو صحت یاب لوگ ہیں جو بہتر ہو رہے ہیں, یہ بھی تو ہمارا بڑا اچھا ایک فگر ہے کہ جس میں ہماری ہے. تو صحت یابی کی کیا کیا وجوہات ہیں؟ جو ہاسپٹل میں آتے ہیں جو ہو رہے ہیں وہ کیا خود ہی ہو رہے ہیں, یا کوئی جو بلڈ پلازما والی ہے, یا مختلف جو ہم علاج جو ہم کر رہے تھے اس پہ سے کیا چیز افیکٹو ہو رہی ہے؟ دیکھیں, اب اس میں یہ ہے کہ یہ کوئی بھی میڈیسن ابھی تک WHO نے ریکمینڈڈ نہیں کی کہ آپ دیں گے تو اس کے ساتھ, یا کوئی ایسی ویکسین ابھی تک تیار نہیں ہوئی جو کہ اس بیماری کو جس سے ہم اس بیماری سے محفوظ رہ سکتے ہیں. مختلف قسم کے ٹرائلز چل رہے ہیں, جس کے اوپر وہ کلوروکین کے اوپر بھی پہلے ٹرائل چلا, ہائیڈروکسی کلوروکین کے اوپر بھی چلا, اور بھی مختلف ادویات آ گئے ہیں, پلازما کا بھی ذکر کیا جا رہا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کیونکہ یہ ایک نئی چیز امرج کی ہے, تو اس کے اوپر ہم آپ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی تک ہم اس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہیں, اور ریسرچ کے لیول پر ہے جس کو ہم مختلف ٹرائلز میں یوز کر رہے ہیں, لیکن ابھی تک کوئی بھی ریمیڈی ہمارے پاس نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب ریم ڈیسیوائر کا بھی نام آیا تھا, ریم ڈیسیویر بھی اگر آپ دیں تو اس میں بھی بہتری ہوتی ہے. آ رہا ہے جی, اور کہا ہے کہ دیکھیں اس ٹرائل میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ دس از ود دا پرومسنگ ریزلٹس. اس میں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ مکمل طور پر ہمارے پاس ایک ٹریٹمنٹ آ گیا ہے. اٹ از جسٹ لائک دا ادر ڈرگس, کہ یہ بھی افیکٹ کر سکتی ہے کیونکہ دس از این اینٹی وائرل ڈرگ. تو اس کے اوپر بھی تحقیقات ہو رہی ہیں. یہ ساری چیزیں اپنی ایک طرف. آپ کا یہ سوال تھا کہ لوگ جو ہے وہ کیور ہو رہے ہیں. آبویسلی اللہ تعالیٰ کی ہیلپ سے, اور جو ہمارے دیکھیں ہم اس میں پروٹیکٹیو سپورٹیو ٹریٹمنٹ تو اپنے پیشنٹس کو دے رہے ہیں نا. جتنے پیشنٹ بھی ہمارے پاس آتے ہیں جب وہ سفر کرتے ہیں وہ مختلف لیولز پر ہوتے ہیں. کچھ کی سانس اکھڑ رہی ہوتی ہے, اس کو ہم آکسیجن کے ساتھ پہلے صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں, پھر اس کو بعد میں اگر ضرورت پڑے تو وینٹیلیٹر کے اوپر ڈالا جاتا ہے. یہ ساری سپورٹیو ٹریٹمنٹ ہے جو کہ ہم دیتے ہیں کسی بھی وائرل ڈیزیز کے لیے. اس میں سے جو بندہ اپنی امیونٹی کے بل بوتے پر اس کے ساتھ مقابلہ کر لیتا ہے تو اس میں بچنے کے چانسز بن جاتے ہیں.
یہ تو ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ 95% لوگ جو ہے وہ اس بیماری سے شفا یاب ہوں گے انشاءاللہ. اور اصل بات یہ ہے ہمارا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ اگرچہ بیماری کا جو مارٹیلٹی ریٹ ہے وہ تو 2% ہے، لیکن اب دیکھیں کہ اپنی آبادی کے اندر جس طرح سے یہ سپریڈ کر رہی ہے، اگر اسی طرح سے ہمارے پاس کیسز آنے شروع ہو جائیں تو 5% کیسز ایسے ہوں گے جن کو ہم آئی سی یو میں جانا پڑے گا. کیا ہمارے پاس 22-28 کروڑ کی آبادی کے حساب سے اتنی چیزیں موجود ہیں کہ ہمارے پاس ایک دم سے اتنے کیسز آ جائیں تو ہم اس کو مینج کر سکیں؟ یقیناً نہیں ہے. ہمیں اس فیکٹ کو دیکھنا پڑے گا، اور اس کا بہت آسان حال تھا کہ ہم اس کو پریونٹ کرتے، کیونکہ ہمیشہ سے یہی کہا جاتا ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور. اب کیور کے لیے ہمارے پاس چیز کوئی نہیں ہے، تو اس وجہ سے ہمیں چاہیے کہ ہم پریونٹیو میجر کو ابھی بھی اپنا لیں، تاکہ جو برڈن ہمارے ہیلتھ فیسیلٹیز کے اوپر بڑھ رہا ہے، دیکھیں ہمارے 100 سے زیادہ ڈاکٹر جو ہے اس کے اندر افیکٹ ہو چکے ہیں. اب ایک ڈاکٹر جو ہے وہ کتنے مریضوں کو دیکھ رہا ہے، اور ہمارے پاس پلمونالوجسٹ کتنے ہیں؟ ہم تو پہلے ہی ہمارے پاس جو اسپیشلائزڈ ڈاکٹر ہیں ٹو چیک دا وینٹیلیٹرز وہ تو بہت کم ہے. ہم نے تو اس میں اپنے انستھیزیا کے لوگوں کو انوالو کیا ہوا ہے، اپنے میڈیکل والے کام کر رہے ہیں، ایون کہ جو اسپیشلٹی کنسرن نہیں ہے وہ بھی اپنا پارٹ پلے کر رہی ہیں. سو اس کو ہمیں دیکھنا پڑے گا، ہمیں اس کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کی کیور آتی ہے، جب آئے گی تب وہ دیکھا جائے گا. اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ویکسین میں بھی 1 سال تک آئے، بجائے اس کے ہم ویٹ کرتے رہے کہ جی ویکسین آئے گی یا کوئی ریمیڈی آئے گی آن بورڈ تو ہم اسے دیکھیں گے، رادر دین لوکنگ ایٹ دیٹ سائڈ، اس کو دیکھنے کی بجائے پریونشن کی طرف ہمیں جو ہے وہ جانا پڑے گا. بات ہو رہی تھی کورونا پہ، اور ابھی جس طرح کے کورونا کے امپیکٹس بڑھ رہے ہیں، چیزیں بڑھ رہی ہیں، ہماری ہیلتھ پروفیشنلز آن دا لائن ہیں، آن دا فرنٹ ہیں. اب احتیاط ابھی بھی ہے، عوام سے اپیل ہے کہ احتیاط کریں، کیونکہ کیسز کا جس طرح ڈاکٹر بابر نے بات کی کہ 15 مئی تک صرف 35,000 تھے، اور اب 35,000 ہم نے بڑھا دیے ہیں 15 دنوں میں. تو یہ الارمنگ فگرز ہیں، اور پورے سسٹم پہ، ہماری کیپیسٹی پہ اس کا بوجھ پڑے گا. تو ابھی بھی احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑیں اور احتیاط کریں. پروگرام میں وقت ہو گیا ایک بریک کا، بریک کے بعد آ کر گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. پروگرام کے اس حصے میں ہم گفتگو کریں گے ارطغرل ڈرامے کے حوالے سے. پاکستان میں ایک انقلاب برپا کر دیا ارطغرل ڈرامے نے. یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا، اس سے پہلے بھی عشق ممنوع دیکھ لیں. پاکستان میں جب بھی باہر سے کوئی چیز آتی ہے، ایک پاپولیرٹی کریز کا ایک نیا لیول آ جاتا ہے. اب آپ ارطغرل نسوار، ارطغرل چرغا، اب جب لوکلائز جب آپ اس کو کر دیتے ہیں، پوری پاکستان میں ڈیبیٹ ہو گئی ہے، ایک چیز کی مقبولیت تو ایک قائم ہو گئی ہے. ایک ڈیبیٹ یہ تھی کہ ہونا چاہیے، دکھانا چاہیے، نہیں دکھانا چاہیے، یہ تو اب ختم ہو گئی ہے، کیونکہ اب ریالٹی ہے. پچھلے پورے مہینے میں ارطغرل نے نئے ریکارڈ قائم کیے ہیں. یوٹیوب دیکھ لیں، ٹیلی ویژن ریٹنگز میں بھی بہت زبردست نمبرز لیے ہیں. اب آج ہم گفتگو یہ کریں گے کہ ٹرکی کیسے اس مقام پہ پہنچا، کیا کیا سہولیات ہیں وہاں پہ، کیا کیا چیزیں ہیں جس کا انہوں نے فائدہ اٹھایا، پلس کیا پاکستان میں یہ کام ہم کر سکتے ہیں، ہم اس طرح کا ڈرامہ پاکستان میں کیوں نہیں بناتے، کیا ہمارے پاس کیپیبلٹی نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے. یہ سارے موضوعات ہیں جس میں ہم گفتگو کریں گے. مجھے جوائن کریں گے آج راشد خواجہ صاحب، ویری سینئر ویٹرن ہیں میڈیا انڈسٹری کے، کئی چینلز کو ہیڈ بھی کر چکے ہیں، میڈیا ایکسپرٹ بھی ہیں، خود بھی ایز ایکٹر بھی انہوں نے کام کیا ہے. ان سے ہم گفتگو کریں گے، اور میڈیا انڈسٹری کو بہت بہتر طرف سے اچھے انداز سے ہی سمجھتے بھی ہیں. تو خواجہ صاحب ہمیں آج پروگرام میں جوائن کریں گے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم لیں گے ٹرکی سے، استنبول سے ہمیں فہد رحمان جوائن کریں گے، جن کا اپنا اسٹوڈیو بھی ہے استنبول ٹرکی میں. تو وہاں کی بھی صورتحال جانیں گے کہ وہاں پہ کیا ہے. لیکن آغاز گفتگو کو میں کروں گا راشد خواجہ صاحب سے. خواجہ صاحب السلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو دا شو. السلام علیکم جی، تھینک یو سو مچ. خواجہ صاحب پہلا سوال، پاکستان میں ہم ارطغرل جیسا ڈرامہ کیوں نہیں بناتے؟ دیکھیں، اگر آپ بات کر رہے ہیں ایسے اس لیول کے اور ٹیلنٹ کی، تو وہ ٹیلنٹ سارا اویلیبل ہے. وی آر کیپیبل آف پروڈیوسنگ سچ پلیز جو انٹرنیشنل لیول پر ریکگنیشن جن کو ملے، جن کو جو اس لیول کے ہوں. یہ ہر قسم کا ٹیلنٹ اویلیبل ہے. رائٹرز ہیں یا ڈائریکٹرز ہیں یا ایکٹرز ہیں، صرف چینلز نہیں ہیں. چینلز کو یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، وہ ہمیشہ ایک سستا کام کروا رہے ہیں. ابھی بھی جتنے خواجہ صاحب اس کی وجہ کیا ہے، کیوں اتنا سستا کر رہے ہیں؟ اگر ہمارے پاس اتنی کیپیبلٹی ہے، ہماری سائیکی ہے، ہم ہمیشہ سستا کام کرنا چاہتے ہیں. ہم باتیں سوچتے بہت بڑی بڑی ہیں. ہم ہمیشہ ہالی ووڈ کی فلم بنانا چاہتے ہیں، ہم بالی ووڈ کی طرح کی فلمیں یہاں بنانا چاہتے ہیں، لیکن جو فلم وہاں 100 کروڑ میں بن رہی ہے ہم اس کو 1 کروڑ میں بنانا چاہتے ہیں. ایسے ہو نہیں سکتا، اور ایسے دنیا میں کہیں نہیں ہوا. میری آپ کے بات کا مقصد ہے کہ پیسہ از دا مین پرابلم، کہ صحیح پاکستان میں از دا مین پرابلم. اچھا، پیسہ از ریکوائرڈ
to create a bigger canvas. Canvas उसके बगैर नहीं हो सकता. اور پھر جو ہے دیکھیں آپ اسی ڈرامے کو دیکھ لو نا کہ آؤٹ ڈورز کتنا ہے, لوگ کتنے ہیں, کپڑے ہیں, ہر شخص جو اس میں انوالو ہے اس کے لیے اسپیشل ڈریسز بنے ہوئے ہیں, یہ اٹینشن ٹو ڈیٹیل اور چیزیں, اور یعنی اب اسی میں فہد رحمان پیریڈ جب آپ پاکستان میں پیریڈ بنا ہی نہیں سکتے, کیونکہ خرچے جو ہیں اس کے, اور پھر ظاہری بات ہے آپ کو ساری چیزیں کرنی ہوں گی. اسی میں فہد رحمان کو میں شامل گفتگو کروں گا. فہد, آپ استنبول میں, ترکی میں آپ پروڈکشنز خود بھی کرتے ہیں, ذرا موازنہ تو کریں کہ پاکستانی انڈسٹری, کیونکہ آپ یہاں پہ بھی رہ کر جا چکے ہیں, اور ترکی میں, وہاں پہ بنیادی فرق ہے کیا کہ امریکہ کے بعد جو ایکسپورٹ کرنے والا ڈرامہ کا دوسرا بڑا جو ملک ہے وہ ترکی بن گیا ہے؟ جی بالکل ایسا ہی ہے. ادھر دیکھیں جی, جس طرح ان نے پہلے بولا تھا کہ ایک تو obviously ٹیلنٹ کی ہمیں پاکستان میں کمی نہیں ہے. the problem is the will. ترکی میں جو ایک ڈرامہ کا بجٹ ہے دیٹ از اپروکسیمیٹلی جو پورے ہمارے ٹی وی سیریز کا بجٹ ہوتا ہے نا, وہ ہمارے ادھر ٹرکی میں ایک ایپیسوڈ کا بجٹ ہے. اس کو اگر آپ پیسوں میں بات کریں تو اگر پاکستان میں ایک ٹی وی ڈرامہ پورا 24-26 ایپیسوڈ کا یہ 2.5-3 کروڑ میں شوٹ ہو رہا ہے, تو ادھر 2.5-3 کروڑ روپے کا ایک ایپیسوڈ شوٹ ہوتا ہے. ادھر اسٹوڈیوز بہت بڑے ہیں, ادھر انویسٹمنٹ بہت زیادہ ہے, اور ادھر ریٹرن بھی اچھا خاصا ہے. ساتھ ساتھ میں obviously کیونکہ یہ لوگ ایکسپورٹ بھی کر رہے ہیں تو اس سے بھی ان کو اچھے خاصے ریٹرنز مل جاتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ ابھی فی الحال 2015 میں جو ان کی جو سالانہ ایکسپورٹ تھی صرف ٹی وی ڈراموں کی, وہ $300 ملین تھی, اور اب یہ 2023 میں جا کے یہ $1 بلین کو کراس کرے گی. تو یہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ جتنا پیسہ ڈالیں گے اتنا ان کو ریٹرن ملے گا. اچھا فہد, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, یہاں پہ میں خواجہ صاحب کو بھی کروں گا. خواجہ صاحب دیکھیں, اسکیل تو بتا دیا کہ کوئی موازنہ ہی نہیں, لیکن دیکھیں پاکستان میں پہلے انڈیا کا مواد آتا تھا, بالی ووڈ تھا, ہالی ووڈ تھا, لیکن یہ ترکی ڈرامہ اور جس طرح بین الاقوامی طور پہ یہ کر رہے ہیں کہ اب لیٹن امریکہ, لاطینی امریکہ, وہاں پہ میکسیکو, ارجنٹینا میں بھی ترکی ڈرامے کی ڈیمانڈ ہے. یہ راتوں رات تو نہیں ہوا ہوگا. دیکھیں اچھا کانٹینٹ جب بھی دنیا میں بنتا ہے اس کی ساری دنیا میں ڈیمانڈ ہوتی ہے. میں ماضی میں جانا چاہوں گا خواجہ صاحب, جب ہمارا وارث ڈرامہ تھا, ہم اپنی فلم وہاں نہیں چائنا میں ریلیز کر سکتے, بالی ووڈ کر رہا ہے, ہالی ووڈ کر رہا ہے, فرینچ سنیما کر رہا ہے, لیکن ہم نہیں کر سک رہے, حالانکہ ہماری سب سے زیادہ دوستی ہے اور سہولیات بھی مل سکتی ہیں. بالکل. لیکن جب ماضی میں دیکھتا ہوں کہ وارث ڈرامہ تھا, کہا جاتا ہے کہ انڈیا میں سڑکیں سنسان ہو جاتی تھی, لوگ کہ وارث ڈرامہ آ گیا. ہماری جو انکہی, تو تنہائیاں, جو ڈرامے جو کلٹ کلاسکس ہیں, تو وہ کیا ان میں بھی اتنا پیسہ لگتا ہے؟ اگین ہوتا یہ ہے کہ ایک انسٹیٹیوشن میں جو ہیڈ کر رہا ہوتا ہے اس کو, اس کی ساری سوچ ہوتی ہے جس کو باقی لوگ ایگزیکیوٹ کر رہے ہوتے ہیں. یہاں پرابلم یہ ہے کہ جو آپ کا ہیڈ آف دی انسٹیٹیوشن ہے اس کا اس ڈرامے سے تعلق نہیں ہے. جب اس کا تعلق نہیں ہے تو پھر کبھی بنے گا نہیں یہاں پہ. اب آپ اگر ہائر کر کے لوگوں کو رکھ رہے ہیں وہاں پہ جو ایک کانٹینٹ ڈپارٹمنٹ بنا دیتے ہیں, اور اس میں وہ لوگ کام کرتے ہیں جو دنیا میں سب فیل ہو گئے اور وہ کچھ اور زندگی میں نہیں کر سکتے, خود ڈرامہ نہیں دے سکتے, وہ ایویلیویشن کر رہے ہیں دوسروں کے ڈرامے کی, وہ کیسے کریٹ کر کے دیں گے. فہد صاحب اب یہ ترکی میں آ جاتے ہیں. جی فہد, آپ سے سوال ہے کہ ترکی میں دیکھیں راتوں رات تو یہ نہیں ہوا, انقلاب تو نہیں برپا ہوا نا, یہ تو بدتریج ہوا. 2005-6 سے پہلے ان کے بھی ڈرامے اتنا بین الاقوامی طور پہ پذیرائی نہیں تھی. تو وہاں پہ انہوں نے کیا چیز ہے جو صحیح کی ہے, جو ہمیں سیکھنا چاہیے اور پاکستان میں ہم کریں؟ دیکھیے وہ اس بات کو سمجھ گئے ہیں کہ جو کلچر ہے وہ بڑے آسانی سے, اگر آپ سرٹن سبجیکٹ میٹرز کے اوپر ڈرامہ بنائیں تو آپ کلچر کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. یہ ان کی گورنمنٹ بھی سمجھ چکی ہوئی ہے, ان کی پرائیویٹ انڈسٹری بھی سمجھ چکی ہوئی ہے. آپ جتنے بھی ٹرکش ڈراما دیکھ رہے ہیں, ان کی جو کور جو اندر کی جو بیسکلی جو ان کی جو اندر کی باتیں وہ یہی ہیں کہ فیملی کے اوپر بیس ہوتی ہیں. وہ جو بھی سبجیکٹ میٹر ہو, وہ مرڈر ہو, مسٹری ہو, جو بھی ہو, اینڈ میں وہ فیملی کے اوپر بیس ہوتی ہے. اور ان نے ایک بالکل ایک نیا جانرا کے اوپر یہ کام کرنا شروع کیا. دیکھیں خواجہ صاحب, جس طرح فہد نے کہا کہ ان کا جو موضوعات ہیں ڈفرینٹ ہیں, کہ لوگ جس طرح ہالی ووڈ اور بالی ووڈ اور ان سے ریلیٹ نہیں کر پاتے, تو یہاں پہ اسلامک کلچر, فیملی اور تشخص, کیا یہی ریزن ہے کہ ہم لوگ دیکھیں پیریڈ میں آپ جب جائیں گے نا وہ فیسینیٹ کرتا ہے لوگوں کو, بٹ پیریڈ ایکسپینسو بہت ہے. پیریڈ کے علاوہ بھی تو بنا رہے ہیں نا جی. دیکھیں ایک تو ان سلطنت کی زیادہ عثمانیہ, چیزیں جو باقی سب جگہوں پہ جا رہی ہیں وہ زیادہ تر پیریڈ ہے ڈرامہ.
کہ فیسینیشن لوگوں شروع کو میں بھی پرانے- دیکھیں نا عشق ممنوع یہاں آج تک ہٹ کون سے ہوئے ہوں گے, لیکن ان کا عشق کوئی ممنوع- ماڈرن تو چیز ہٹ نہیں ہوئی عشق یہاں پہ. ممنوع تو ماڈرن نہیں تھا نا کسی حد تک آپ کہہ لیں. لیکن ابھی جو نیٹ فلکس پہ وہ کر رہے ہیں, جو ان کی 2-3 ہیں, پروٹیکٹر, محافظ ہے, جو گفٹ والا دوسرے ہیں, وہ تو آج کل کے استنبول پہ بن رہی ہیں چیزیں, وہ بھی چل رہی ہیں. بالکل چل رہی ہیں, لیکن الگ الگ مارکیٹ ہے ان جگہوں کی, ان پروڈکٹس کی. یہ ایک سب سے امپورٹنٹ چیز جو میں نے ان سے پوچھنا یہ چاہ رہا ہوں, جو میرے خیال میں ڈسکنیکٹ ہو گیا, وہ پوچھ نہیں سک رہے ان سے, کہ جب 3.5 کروڑ یہاں کے حساب سے ان کا وہ پروڈکٹ کی کاسٹ آ رہی ہے, تو یہ کیسے افورڈ مارکیٹ کر رہی ہے؟ کیا وہاں پہ ریکوری بھی اتنی ہے لوکل, یا وہ ڈیپینڈ ہی کر رہے ہیں اس کے اوپر؟ انٹرنیشنل. یہ بس سوال کیا جی خواجہ صاحب نے. فہد, یہ ذرا بتائیں کہ جو ڈرامے جو بناتے ہیں ترکی والے, وہ اپنی لوکل آڈینس کے لیے بناتے ہیں کہ وہاں سے ریکوری کرنی ہے اپنی مارکیٹ سے, کیونکہ ٹرکی کی مارکیٹ تو محدود ہے, یا اب وہ سوچتے ہی انٹرنیشنل ہیں کہ ہماری ریکوری انٹرنیشنل کرنی ہے, چین سے کرنی ہے, لیٹن امریکہ سے کرنی ہے, عرب ممالک سے, پاکستان سے, وہاں پہ سوچ ہے کیا, یعنی بزنس ماڈل؟ اسی میں ایک ایڈیشن کروں گا میں ان کے سوال میں, کہ کیا وہاں پہ گورنمنٹ اس بات کو سیریس لیتی ہے؟ آپ نے کہا گورنمنٹ کی ہیلپ ہوتی ہے, وہ کس طریقے سے ہوتی ہے؟ دیکھیں جی, یہ لوگ اپنے لوکل مارکیٹ کے لیے بیسکلی بناتے ہیں, کیونکہ دیکھیں ایک زمانے میں آٹومن امپائر ایک کافی بڑی اسپیس کو آکوپائی کرتا تھا, تو ان کی جو آذربائیجان میں بھی ان کی مارکیٹ ہے, تو ادھر آذربائیجان میں ٹرکش میں بھی لوگ بات کرتے ہیں, تو جو یہ ریجنل لینگویج ہے تو ریجن میں بہت زیادہ پاپولر ہے سب سے پہلے. دوسری بات یہ کیونکہ ان کی جو سبجیکٹ میٹر ہے یہ ہالی ووڈ جیسے سبجیکٹ میٹر نہیں رکھتے, یہ زیادہ فیملی اورینٹیڈ ہے, جس کی وجہ سے اس کی براڈ اپیل ہے. تو اس کے لیٹن امریکہ جیسے ملکوں میں بھی دیکھا جاتا ہے, اور آسٹریلیا جیسے ملکوں میں بھی دیکھا جا رہا ہے. بنیادی طور پر دیکھیں فار ایگزامپل جی, بنیادی جو طور ہے پر وہ فہد, آنیسٹی کے اوپر ہے, وہ ٹروتھ کے اوپر ہے, وہ اب یہ ساری کور ویلیوز ہیں جو ہر انسان کے اندر ہونی Fair چاہیے, enough. جس کی وجہ سے اتنی پاپولر. لیکن فہد, سوال میرا وہی ہے کہ یہ جب بناتے ہیں, جب آپ نے کہا نا کہ بجٹ ان کے بہت زیادہ ہوتے ہیں, جتنا ہماری پوری سیریز کا, یعنی اگر 26 لاکھ کے ایپیسوڈ سے کریں تو 2 کروڑ 60 لاکھ کی ہماری جو ایپیسوڈز بن جاتی ہیں, ان کی ایک ایپیسوڈ ایک قسط اتنی ہوتی ہے. یہ نمبرز بہت زیادہ ہیں, تو وہ کیا ریکوری اپنی مارکیٹ سے کرتے ہیں کہ اپنی جو لوکل ان کی آڈینس ہے کہ وہاں سے ہمیں مل جائے گا, یا بین الاقوامی؟ اور گورنمنٹ کی یعنی حکومتی سطح پہ کتنی مدد ہوتی ہے ان کی؟ بیسکلی میں ذرا سا یہاں ایڈ کروں گا کہ جو ہم پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ جب وہ فیزیبلٹی بنتی ہے تو کیا وہ لوکل ریکوری پہ ہوتی ہے کہ وہ ٹرکی میں ریکوری یہ ہوگی, یا وہ انٹرنیشنل اب اتنا زیادہ ان کا چیزیں دیکھی جا رہی ہیں کہ وہ پورا فیزیبلٹی میں انکلوڈیڈ ہے کہ کہاں جائے گا اور کہاں دیکھا جائے گا اور کہاں بکے گا؟ دیکھیں obviously جب آپ کوئی بھی ٹی وی پروڈکشن ہو گیا, فلم ہو گیا, جب آپ اس کی بجٹنگ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کنسیڈریشن رکھتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹ کی, لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بات یہ ہے کہ ان کی لوکل مارکیٹ کی کنزمپشن اتنی زیادہ ہے, اور ادھر جو ویلیو ہے ان کے کانٹینٹ کی اتنی اچھی ہے کہ لوکلی یہ اپنے آپ کو بیسکلی پورا کر لیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک گورنمنٹ ہے, گورنمنٹ کی طرف سے بہت زیادہ سبسڈیز ہیں, بہت زیادہ طریقے ہیں جو گورنمنٹ آپ بیسکلی لونس کے لیے اپلائی بھی کر سکتے ہیں, آپ ساتھ میں جو ایڈ ہے اس کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. بہت زیادہ ڈفرینٹ چینل ہیں, جیسے ٹی آر ٹی ایک ان کا چینل ہے جو لوکل چینل بھی, انٹرنیشنل چینل بھی ہے, وہ ان کا اپنا ایک فنڈ ہوتا ہے جو پروڈیوسرز اپلائی کر سکتے ہیں, جس میں سے ارطغرل بھی ایک حصہ ہے اس کا. تو لوکل گورنمنٹ کی طرف سے بہت زیادہ ہیلپ ہے اس سلسلے میں, جس کی وجہ سے یہ میرے خیال میں اتنی مطلب کہ تیزی سے بھی بنتے ہیں, اتنی ہائی والیوم میں بھی بن رہے ہیں, اور سکسیسفل بھی ہیں. کیونکہ خواجہ صاحب یہاں پہ پاکستان کی میں بات کروں گا, ہم نے بھی نیفڈیک کیا تھا, نیفڈیک بنایا تھا جو اب ڈیفنکٹ ہو گئے, تو وہاں پہ بھی ہم نے ہیلپ کی تو کوئی. اور گورنمنٹ آف پاکستان کیا کر سکتی ہے؟ گورنمنٹ آف پاکستان کے پاس اپنے پیسے نہیں ہیں. دیکھیں یہی فرق ہے, جب آپ پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس کرتے ہیں نا تو وہاں پہ یہ ہوتا ہے جو نیفڈیک میں ہوا, کہ نیفڈیک جو تھی وہ پیسے دے رہی تھی, اب وہ سفارشوں سے پیسے لیے جاتے تھے. آپ کسی کے کانٹینٹ کے اوپر یا کسی کی کیپیبلٹی پہ یا کسی کی یعنی آپ نے کوئی اسکرپٹ دیکھ کر یا کوئی دیکھ کر کے کیا آئیڈیا کیا ہے وہ نہیں, آپ جتنی سفارش ہے اس کو پیسے مل جاتے تھے, وہ پیسے کھا کے بھاگ جاتا تھا. تو جتنی فلمیں بنی یا تو وہ فلاپ تھیں یا فلم بنی نہیں. لیکن اب دیکھیں نا کہ پاکستان کا ایسا ریاست بھی اس کو سوچنا پڑے گا, کیونکہ اب تو یہ سافٹ پاور ہے نا, آپ پروجیکٹ کرتے ہیں, اب ٹرکی کر رہا ہے, اب وہ دوبارہ سے رینیسانس اور سلطنت عثمانیہ گرینڈر. ہماری ٹریجڈی ہمیشہ یہ رہی ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز میں ہمیشہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جنہیں, پاکستان میں ایک ٹریجڈی یہ ہے کہ 2 آدمی جس نے 2 فلمیں دیکھی ہیں وہ فلم کا ایکسپرٹ ہے, جس نے 2 ڈرامے دیکھے ہیں اس نے وہ ڈرامے کا ایکسپرٹ ہے. میں بنانے کی بھی بات نہیں کر رہا, دیکھنے کی بات کر رہا ہوں. اور ہر پولیٹیکل پارٹی میں ایسے لوگ ہیں
جتنی پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ایون جب ڈکٹیٹرز بھی یہاں آئے تو ان کے ساتھ کچھ کوئی کرنل تھا، کوئی میجر تھا جو بہت ایکسپرٹ اپنے آپ کو سمجھتا تھا اور وہ پھر سب کچھ چلا رہے ہوتے تھے. ٹھیک، یہ ہر دفعہ ہوا. اچھا سر، اب اس میں لیتے فہد سے بھی آخری بات میں کرنا ہوں. فہد، آپ بتائیں کہ ترکی سے کیا کیا سبق ہم سیکھ سکتے ہیں؟ ایک تو آپ نے بتایا کہ انہوں نے اپنا ڈیسائیڈ کر لیا، دیکھا پوٹینشیل ہے، اور دیکھیں فائنینشیل بھی امپلیکیشن ہے نا اس کی، کہ ابھی 2017 میں آپ نے کہا کہ $350 ملین وہ کما رہے تھے اپنی ڈرامہ کی ایکسپورٹ سے. یہ فلم کی بات ہی ڈرامہ، اور 2023 میں $1 بلین وہ اپنے ڈرامہ دنیا میں دوسرے نمبر پہ پہنچ گیا. ظاہری بات ہے ہر چیز میں بہتری آ رہی ہے، ان کی پروڈکشن، ان کی کوالٹی، جو ڈیٹیل ہے، کئی لوگوں کا روزگار اس سے منسلک ہو جاتا ہے. تو ترکی سے کیا کیا سبق ہم سیکھ سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، سبق یہی ہے کہ اس کو ڈی پولیٹیسائز کیا جائے، جس طرح ہمارے بھائی پہلے کہہ رہے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ٹی وی چینلز انٹرسٹڈ ہیں کہ ان کے ڈرامے دنیا بھر دیکھے جائیں اور انٹرنیشنل سیلز ہو اس کا طریقہ ہی یہی ہے کہ آپ ہائر بجٹ ڈراماز بنائیں، آپ اچھے رائٹرز کو پکڑیں، آپ مطلب کہ پوری انڈسٹری کو ساتھ لے کے چلیں. آپ ایک کلکس بنانا بند کر دیں. آپ مطلب کہ چھوٹی چھوٹی گروپنگ ہوئی ہے، کراچی کی علیحدہ ہوئی ہوئی ہے، لاہور کی علیحدہ ہوئی ہے، پولیٹیسائز ہوا ہوا ہے ہر چیز. سو بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ سارے مل کے چلیں، انڈسٹری کو کریٹ کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں. اور میرے خیال میں یہ جو سنیما بھی ہے، سنیما میں بھی بہت زیادہ شدید ضرورت ہے پاکستان کو. ایک چھوٹی سی مثال آپ کو دیتا ہوں میں. پاکستان میں 100 سے 120 ٹوٹل اسکرینیں ہیں جس کے اوپر ایک فلم دکھائی جاتی ہے. ٹرکی کے اندر 1800 اسکرینیں ہیں، جس کی وجہ سے فلم کی ریکوری بھی بڑی اچھی ہو جاتی ہے. تو مطلب کہ گورنمنٹ کو بھی سبسیڈائز کرنا چاہیے، لوگ پرائیویٹ انویسٹرز کو انکریج کرنا چاہیے. یہ پوری انڈسٹری ہے جو بلینز آف ڈالرز کی ہے پوری دنیا میں. اس کے اوپر اگر توجہ دیا جائے تو میرے خیال میں پاکستان کی انٹرنیشنل امیج ایک تو بہت اچھی ہو جائے، اور لوکل انڈسٹری بھی مطلب کافی سرمایہ کار اور مطلب کہ روزگار دے سکے لوگوں کو. جی بہت شکریہ آپ کے ٹائم کا. فہد رحمان ہم ترکی سے جوائن کیا، اور آخر میں آپ نے جو بات کی ہے اس پہ میں فائنل ورڈ جاؤں گا راشد خواجہ صاحب کے. جانے سے پہلے فہد رحمان نے بھی ذکر کیا سینما کا. خواجہ صاحب، پاکستانی سینما آپ بھی منسلک، آپ بھی دیکھتے ہیں ساری چیزیں، ایک تو ابھی بند ہوا ہے، یہ کھلے گا کب؟ دیکھیں، اگر آپ سب پوچھیں مجھ سے تو مجھے نہیں لگتا کہ اب کھلے گا. جو حالات ہیں وہ بہت سنگین ہیں، کیونکہ یہ سارے جو ابھی وہ ذکر کر رہے تھے پاکستان میں 166 اسکرینز ہیں. وہ 166 تک ہم پچھلے کوئی 2008 میں شاید وہ کھلی تھی فلمیں، اور اس وقت سے لے کے اب تک اتنے سالوں میں 12 سالوں میں ہم یہاں پہنچے تھے، اور یہ بہت ریپڈ گروتھ ہو رہی تھی. لیکن وہ سب کچھ بیس تھا انڈین فلم کے اوپر، کیونکہ پاکستانی جتنی چاہیں نفرت ہم بتائیں، اور آپ ٹیلی ویژن چینل جتنی چاہیں بتائیں کہ ہم انڈیا سے کتنی نفرت کرتے ہیں اور انڈیا ہم سے کتنی کرتا ہے، اینڈ میں ہم فلم ان کی دیکھنا چاہتے ہیں، ہمیں محبت ان کی فلم سے ہے. نہیں، لیکن اس کا کوئی حل؟ یہ تو بڑی آپ نے وہ خطرناک بات کر دی کہ سینما ختم ہو جائے گی. انڈسٹری ختم تو نہیں ہوگی نا؟ یہ تو ٹیمپریری فیز ہے نا. نہیں، سینما بند ہو گیا تو انڈسٹری ختم ہو گئی نا. یعنی سینما کیسے کھلے گا؟ یعنی فلمیں ہی بند ہو جائیں گی؟ دیکھیں، آپ کو چاہیے تھا کہ ان 12 سالوں میں آپ 100 فلمیں اپنی پروڈیوس کرنے لگ جاتے تو انڈین فلم بند ہو سکتی تھی. آپ کی ابھی آپ 22 پچھلے سال آپ نے 22 فلمیں ریلیز کی، تو آپ کی کیسے انڈسٹری چلے گی 22 فلموں میں؟ نہیں، ابھی بھی انگلش فلموں کو بھول جائیں، پاکستانی انگریزی فلم نہیں دیکھتے. نہیں، پوری کراچی میں اگر میں کراچی کی آپ کو مثال دے دیتا ہوں، نیو پلیکس سنیما جہاں انگریزی فلم چلتی ہے، باقی سنیما میں انگریزی فلم نہیں چلتی. اور سال کی 5 6 7 فلمیں ہیں جن کو پاکستانی دیکھنے جائیں گے سنیما میں، ادروائز وہ انگریزی فلم دیکھنے نہیں جائیں گے سنیما میں. نہیں تو پھر ہمارا مستقبل کیا ہے؟ یہاں آپ انڈین فلمیں کھولیں یا گورنمنٹ سبسیڈائز کرے. گورنمنٹ سبسیڈائز نہیں کرتی، گورنمنٹ سیریس لیتی نہیں ہے. انڈیا والے معاملے میں جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے پاکستان میں، میں نے کسی گورنمنٹ کو نہیں دیکھا جس نے انٹرٹینمنٹ انڈسٹری کو سیریس لیا. تو گورنمنٹ کو کیا فائدہ ہوگا اگر لے لیں سیریس؟ پیسے بیسیکلی پیسے چاہیے نا، آپ کہہ رہے ہیں. پھر وہی گورنمنٹ کو کیا ہوگا؟ سافٹ امیج بنتا کہاں سے؟ آج انڈیا کو کون جانتا ہے دنیا میں؟ کس وجہ سے؟ بالی ووڈ کی وجہ سے جانا جاتا ہے نا. ہمارا ISPR کی انوالومنٹ آ گئی تھی جب ہم نے پورا کیا، تو وہ بھی اس میں تو پیسے دیے، لیکن کیا ریٹرن کیا ملا؟ ISPR زیادہ تر آپ کو ہیلپ کر رہا ہوتا ہے ان فلموں میں. حالانکہ ISPR کی بہت بڑی ہیلپ ہو سکتی ہے. جو ISPR کے پاس جو اسٹوڈیو فیسلٹیز ہیں اور جو ان کے پاس اکوپمنٹ ہے وہ دے رہے ہیں، لیکن وہ ایک پرائز کے اگینسٹ دے رہے ہیں نا، وہ کوئی فری تھوڑی دے رہے ہیں کسی کو. سر اب یہ کون سی دیکھیں نا کیسا بزنس ہے کہ اس میں ہر چیز آپ کو فری چاہیے. یہی ہے کہ وہ آپ کو بتا رہے ہیں نا کہ وہاں پہ کیسے ہوا ہے کہ سبسیڈائز کر رہے ہیں. گورنمنٹ ایک پورشن دے رہی ہے اس کا.
ورنہ 3.5 کروڑ میں آپ یہاں کہاں سے ایک ایپیسوڈ بنانے چاہیں گے؟ یہاں تو ابھی 14, 15, 16 تک پہنچا تھا اور اب سارے چینلوں نے مل کے ڈیسائیڈ کیا کہ جی اب ہم 10 سے زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے. اب آپ 16, 17, 18 لاکھ پہ پہنچ کے واپس آئے ہیں اور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ 10 میں بناؤ. دنیا کہاں جا رہی ہے کہ وہ 3.5 کروڑ میں بنا رہی ہے اور آپ بول رہے ہیں کہ اس کو اور کم کر دو. یعنی قاضی صاحب سارے مسئلے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ پیسہ ہی آپ آ جاتی ہے کہ کہیں نہ کہیں پیسہ ہے. بالکل پیسہ ضروری ایلیمنٹ ہے کریٹیوٹی کے علاوہ. آپ کے پاس ہر چیز ہے یہاں پہ سوائے پیسوں کے. دوسرا ایک دیکھیں بیسک بہت ساری غلطیاں ہوئی ہوئی ہیں. آپ کی ایڈورٹائزنگ پائے جو ہے نا اگر آپ کی 100 روپے کی ہے اور آپ نے 100 اسٹیشنز کا لائسنس دے دیا ہے تو اب ہر چینل کے اگینسٹ 1 روپے آ رہا ہے نا. آپ کی مارکیٹ اتنی بڑی نہیں تھی کہ آپ 5-6 سے زیادہ ٹیلی ویژن چینلز آپ کے ہوں. سر آپ کہہ رہے ہیں سنیما پہلے ہی آپ کہہ رہے ہیں بند کریں, اوپر سے چینلز کو بھی آپ کہہ رہے ہیں کم ہو جائے, تو پھر یہ تو جبھی تو کوالٹی کی اس کی بڑھے گی نا کہ جو ایڈورٹائزنگ پائے ہے اس کا ڈویژن 5 چینلز میں ہو یا اس کا ڈویژن 100 چینلز میں ہو. اس کیک کے سائز کو بڑا کر دیں نا. کیک کا سائز تو گورنمنٹ کے ہاتھ میں نہیں ہے اور کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے کیک ہے. جو آپ کی ایڈورٹائزنگ ہے وہ کتنے کی ہے, جو ایڈورٹائزنگ انڈسٹری جتنے کی ہے اتنا ہی ہوگا. دنیا کا چھٹا بڑا ملک, گروئنگ ہماری مڈل کلاس, برانڈز کو اٹریکٹ کریں, لوگوں کو اٹریکٹ کریں, لے کر آئیں انویسٹمنٹس ہو. جتنے کی ایڈورٹائزنگ انڈسٹری ہے اسی کے پائے تو وہی ہے نا, اسی نے ڈیوائڈ ہونا ہے. اب آپ ڈیوائڈ 100 چینل میں کریں یا 5 چینل میں کریں یہ آپ کی چوائس ہے. شروع میں جو ہوا یہی ہوا کہ آپ نے پروفیشنلز کو ساتھ لے کے یہ پالیسیز نہیں بنائی جس کی وجہ سے یہ ہوا. لیکن ہر جگہ جو ریورس کرنے کی بہت بڑی کاسٹ ہے. دیکھیں سب سے بڑی ٹریجڈی ہے کہ جتنے کنسرن ڈپارٹمنٹس ہیں وہاں جو لوگ ہیں وہ پولیٹیکل اپوائنٹیز ہیں. آپ نے پروفیشنلز کو ہائر نہیں کیا ہوا. قاضی صاحب مجھے 2 باتوں کا جواب دیں کہ پاکستان میں کیا اس اچھے لیول پہ کہ ڈرامہ بن سکتا ہے جو کہ ہم پوری دنیا کو دکھا سکیں؟ میں کلیئرلی بول رہا ہوں کہ بن سکتا ہے. میں آپ کو نام گنا سکتا ہوں کون کون بنا سکتے ہیں. میں آپ کو بھی 20 لوگوں کے ڈائریکٹرز کے نام بتا سکتا ہوں, 20 رائٹرز بتا سکتا ہوں کہ جو یہ کر سکتے ہیں. یعنی صورتحال ٹھیک ہے, یعنی ایسا نہیں ہے کہ کریٹیوٹیز کی کوئی پرابلم نہیں ہے. صرف گورنمنٹ کے لیول پہ تھوڑا سا آ جائے, گورنمنٹ سپورٹ کرے, سافٹ پاور. دیکھیں ترکی نے ٹورزم لے کر آ گیا, باقی پیسے نکل آئیں گے, ریکور ہو جائیں گے. ذرا ہمت کرے گورنمنٹ بھی اور وہ ہو جائے. اسی پازیٹیو نوٹ پہ آپ سے اجازت چاہیں گے. بہت شکریہ راشد خواجہ ہمارے ساتھ موجود تھے. آج ہم نے گفتگو کی کہ جو ٹرکی نے ریولوشن کیا, جہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ $350 ملین سے $1 بلین کی وہ اپنے ڈرامے کی ایکسپورٹ کر رہے ہیں, ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں, پوری دنیا میں اپنا نام بنا رہے ہیں. کیا ہو ساؤتھ امریکہ ہو, کیا مڈل ایسٹ ہو, ہر جگہ پہ ان کی سافٹ پاور پروجیکٹ ہو رہی ہے. پاکستان کا بڑا المیہ کہ پہلے ہم ہالی ووڈ سے, اس کے بعد انڈیا کی جو ثقافتی الغار تھی اس کا ہم نے سامنا کیا اور پوری ایک اپنی نسل کو اس کا عادی بنا دیا. اب یہ ایک نئی چیز آئی ہے جسے ٹرکی نے کیا ہے, یہی ساؤتھ کوریا میں ہو رہی ہے. کے پاپ جو تھا باقاعدہ مقابلہ کر رہے ہیں ہالی ووڈ کا. تو پاکستان کے لیے بھی اٹس ہائی ٹائم کہ ہم سنجیدہ ہو جائیں اور یہ کام کریں. جس طرح خواجہ صاحب نے کہا کہ ہمارے پاس تمام لوازمات موجود ہیں, اب گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ ذرا ہیلپ کرے اور پاکستان کو سافٹ پاور اپنا پروجیکٹ کرنا ہے. یہ بڑی وقت کی اہم ضرورت ہے. یہ تو تھا آج کا پروگرام انسائٹ. اگلے ہفتے مزید موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے فواد خورشید کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.